नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला ताअतिक अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आपको वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? जी, मुझे कोई टाइप करके बता दें वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं वाइट हो बोर्ड? रहा है, हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। अच्छा, ठीक ठीक, वो हाँ जी, क्योंकि हो रहा मेरे है। अच्छा मेरी विंडो फिर वो क्लोज हो गई थी इसलिए। सूरह आल इमरान का आगाज लिया है हमने। पहला रुकू और दूसरा रुकू, जो पहला रुकू कंप्लीट हो चुका, दूसरा रुकू जो है वो हमने शुरू किया था लास्ट टाइम। हमने देखा था कि ये 10 आयात पर मुश्तमिल रुकू है, आया नंबर 10 until 20। और इसमें जो है वो हमने शुरू की जो है वो 4 आयात, 3 आयात जो है वो देखी हैं, 4 देखी हैं, 10 11 12 13। और पीछे से जो बात हो रही थी सूरह आल इमरान के बारे में, वो आपको बता दिया था बहुत तफसील से। जो है वो हमने इनकी जो निस्बत ज़ौजियत है सूरह आल इमरान की और सूरह बकरा की, कुछ हमने सूरह बकरा जब की थी उसके ज़ैल में देखी थी, और कुछ फिर हमने बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको उनकी डिटेल जब हम सूरह आल इमरान स्टार्ट कर रहे थे तब हमने देखी थी। और वो ज़ौजियत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जब आती जाएगी तो हम उसको कोरिलेट करते जाएंगे। इस वक्त जो बात थी वो ये थी कि दोनों सूरतों के आगाज़ में अल्लाह सुब्हाना व तआला की हक के साथ उतारी हुई जो किताब है उसकी अजमत का बयान हो रहा है। और सूरह बकरा में किताब की इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा इम्फेसाइज था, उसका जो बिगनिंग जो उसके उसकी शुरुआत का जो उसलूब है। जबकि सूरह आल इमरान में जो है वो किताब को उतारने वाली ज़ात की अजमत और उसकी जो है वो मुख्तलिफ सिफ़ात का जो बयान है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये नसारा के साथ इसकी जो शुरू की 70-80 आयात हैं, ये नसारा का जो वफ्द आया था नजरान से, उसके बैकग्राउंड में जो है ये आयात उतारी गई हैं। और चूंकि नसारा जो है वो शिर्क की तरफ चले गए थे, इसीलिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की वहदानियत और अल्लाह सुब्हाना व तआला की सिफात, सिफात कामिला, आप अल्लाह की ज़ात की शान, जाहिर सी बात है अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ कोई शरीक नहीं हो सकता किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी कैटेगरी में, एक माबूद की हैसियत में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो सिफात हैं उनकी डिटेल्स को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। जबकि वहाँ जो बात थी, चूंकि वो बनी इसराइल में आले यहूद की बात हो रही थी, और यहूद जो हैं वो उनका इशू शिरक नहीं था, उनका इशू था किताब से मुंह मोड़ना, अल्लाह ताला की के अहकामात को पसे पुश्त डालना, किताब के एक हिस्से पर ईमान लाना, एक से इनकार करना। लिहाजा वहाँ पर हम देखते हैं कि किताब की तस्दीक। और फिर सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम क्या था कि नबी आखिर आ चुके हैं, उनमें से नहीं आए, तो वो उनके लिए उनका बहुत बड़ा एक ईगो इशू था, तकब्बुर की वजह से, घुमंड की वजह से, हसद की वजह से। तो इसीलिए उनकी जो सिफात हैं इस तरह की, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। लिहाजा वहाँ पर जो इम्फेसिस था वो ज़्यादा कुरान की तरफ है। यहाँ पर इम्फेसिस चूँकि ये शिर्क के बैकग्राउंड में जो चले गए थे अहले किताब, जो शिर्क की तरफ चले गए थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो इस बात पर कादिर हैं कि माओं के पेट में जैसे भी वो तुम्हारी मुसव्वरी करना चाहे वो करता है, वो जैसा वो तुम्हें जैसा भी शेपअप करना चाहता है वो चाहता वो करता है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मुसव्वरी जो है, ये जो तुम मिमिक करते हो मुसव्वरी, तुम पेंट्स और ब्रशेस और पेंसिल्स और कैनवसेस यूज़ करते हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला डीएनए के ज़रिए जो है ये मुसव्वरी होती है। और ये डीएनए के पैटर्न्स के अंदर जो है ये चीज़ें एम्बेडेड होती हैं, इनग्रेन्ड होती हैं, कि एक ही जानदार जो है उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कैसे कलर होंगे, उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की कैसी शेप होगी, और जो दो एक तरह के एज़ा हैं उनकी सिमिट्री कैसी होगी। तो ये सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो मुसव्वरी है, इट इज़ परफेक्टेड, इट इज़ कंप्लीटेड। ये यानी इट इज़ ये अपने अंदर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तरीन है, बिल्कुल। क्योंकि परफेक्शन इज़ फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली। फिर जो ज़्यादा बात हुई थी
کہ آیات ہیں اس کتاب کے اندر جو کچھ محکمات ہیں، اور دو کیٹیگریز یعنی محکمات اور متشابہات۔ محکمات کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، متشابہات کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی۔ صرف ایک پوائنٹ جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانا چاہیے، یہ جاننے کے بعد آیا نمبر 7 til 9 جو ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ٹائم، کہ متشابہات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں کوئی شک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں کہ دو کیٹیگریز ہیں اس کتاب کی آیات کی، اور ایک پوری کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کے اندر شک ہو؟ تو یہ بیسیکلی وہ آیات ہیں جو علم غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں ظاہر سی بات ہے، ہمیں جو ہدایت کا مینول دیا گیا ہے، جب تک ہمیں غیب کے علم کا کچھ نہ کچھ پورشن نہیں بتایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، اس علم میں سے کچھ امپارٹ نہیں کیا جائے گا، تو انسان بالکل اس کے اندر ایک انسینٹیو اور موٹیویشن کہ آخر وہ کیوں نیک عمل کرے۔ جب کسی جنت جہنم آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو اس کے پاس کیا موٹیویشن رہ جائے گی کہ وہ اس دنیا میں گناہوں سے باز آئے؟ کس لیے؟ ٹھیک ہے، اگر صرف یہ بتا دیا جاتا کہ چونکہ ایک انجام ہے آپ کا آگے، ایک ایسی زندگی ہے جسے آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہوتا تو آپ خود دیکھیے ایسی کتاب پڑھنے کے بعد کیا موٹیویشن ہوتی۔ تو یہ وہ آیات ہیں بیسیکلی جو عالم غیب سے زیادہ تر بات کرتی ہیں، یا پھر کچھ ہماری ابھی ایسی آیات ہیں جن کے معنی اور مطالب تک ابھی تک جو ہے وہ انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکا، اور اس لیے جو ہے وہ چونکہ وہ ملتی جلتی تشبیہات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے عرش کی بات کی جاتی ہے، پانی کی بات کی جاتی ہے، دنیا کے پھل ہیں تو جنت میں پھلوں کی بات کی جاتی ہے، جنت کے باغات کی بات کی جاتی ہے، جہنم کی آگ کی بات ہے۔ وہ ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن ایک خاکہ تو بنا پاتا ہے، لیکن ہم اس کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از جو ہے وہ کبھی بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ تو ایسی چیزوں کے مطالب جب واضح نہیں ہوتے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے انہیں ایک ونڈو مل جاتی ہے کہ وہ اسی میں سے ان کی اپنی من مانی تعویلات کر کے مختلف قسم کے فتنوں کو نہ صرف وہ ایجاد کرتے ہیں، اس میں سے وہ فتنے نکالتے ہیں، بلکہ پھر ان فتنوں کو پھیلاتے ہیں۔ جو کہ راسخون فی العلم جو ہیں، ان کا ایمان اس قدر زیادہ گہرا ان کے قلب سلیم میں وہ جڑ پکڑ چکا ہے، کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ ان کے اندر جذب ہوا تھا۔ وہ سپرفیشل نالج نہیں رکھتے، وہ بہت گہرائی میں اتر کے انہوں نے پوری زندگیاں علم حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہیں، لہٰذا جو ان کا علم اور قلب کا ایکسس ہے وہ بالکل اسی طرح اسٹیبلش ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ لہٰذا اگر ابھی کبھی وہ اپنے علم کی بنا پر ایسی کسی بات کا احاطہ نہ بھی کر سکیں، اس کو نہ بھی جان سکیں، تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ آمنا بہ کل من عندی ربنا، چونکہ یہ ہے تو سب ہمارے رب کی طرف سے ہی، ہم اس کے اوپر ایز اٹ از ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ کی کمی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم فالو نہیں کریں گے، جب تک مجھے اس حکم کی، اس رولنگ کی وزڈم کا پتہ نہیں چلے گا تو میں تو اس کو فالو نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس طرح کے وہ راسخون فی العلم جو ہیں، یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد آپ ہم پر یہ ایک رحمت بھی رکھیے گا کہ ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا ہونے سے بچا لیں، کیونکہ صرف وہاب جو ہیں وہ تو آپ ہی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی رحمت ہمارے شامل حال نہیں رہے گی تو اس ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی اور بس اب میں بس ٹھیک ہے، سب میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی، وہ بہت بڑے شیطان کے آپ کہہ لیجئے کہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال کا شکار بننے کو تیار ہے بالکل۔ لہٰذا ہدایت کے راستے کی طرف جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک کانسیپٹ کلیئر کر کے آنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب مجھے ملے گی تو مجھے بار بار اس کو، یعنی اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے مجھے بار بار اسے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو پھر یہ بات ہم نے کی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو دن میں کم سے کم 17 دفعہ بھی اگر ہم صرف فرض رکعات کی بات کرتے ہیں تو 17 دفعہ جو ہے وہ دن میں ہم ہدایت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے جو ہے وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔
اور پھر یہ بات آ گئی کہ اگر مال اور اولاد اور دنیا کے ٹول ہی انسان کی نجات کے لیے کافی تھے، اور اللہ سبحانہ اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے ایسے انسان سے، تو پھر فرعون جو ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا، جبکہ اس کا جو حال ہے وہ آج کسی بھی قوم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جو اس کا انجام ہوا ہے اور جو اس کی آل کا انجام ہوا ہے، سب کے سب غرق کر دیے گئے اور آل ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ انجام ہے جو جسے جو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، اٹ از یونیورسلی نون۔ یہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ فیرو جو ہے وہ ایک گزرا تھا، بادشاہ تھا، بہت بڑا تھا، اور یہ وہ بہت مائٹی تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اسی لیے یہ جب مدینے کے یہودیوں کو نبی کریم، کیونکہ یہ سب بھی یہی سوچا کرتے تھے اور یہی اپنے بارے میں خیال کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی، چونکہ ان کو بہت زیادہ ان کے پاس ریسورسز تھے، وہ سردار تھے، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ اگر اتنا ہی یہ اللہ کے دین کے اللہ ہی کے دین کو اگر پھیلانے کی طرف یہ مبعوث کیے گئے ہیں، اور اگر یہ اللہ ہی کے دین کا کام کر رہے ہیں واقعتاً، اگر ایسا ہے تو پھر ان کی مائیت میں فرشتے کیوں نہیں چلتے، پہاڑ اور یہ جو دریا اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں ان کے لیے، اور یہ یعنی ریسورسز ان کے قبضے میں کیوں نہیں ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کے پاس اتنی جاہ و حشمت کیوں نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ تو واقعی رب واحد کے مشن پر ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے ہی نہیں۔ اگر ایسے ہی اللہ نے اپنا دین قائم کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کسی انسان کی، کسی وسائل کی، کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کا ایک خلیفہ کے طور پر ٹیسٹ ہے، جو کہ ایک آن گوئنگ ٹیسٹ ہے۔ جب تک ہم اس دنیا پر زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو منصب خلافت کو لے کر ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے؟ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اپنا دین نافذ کرنے کے لیے کسی مخلوق کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت اور حاجت لاحق ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسی ڈائٹی ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ ایک کمپیریزن بھی دیا گیا دنیا ہی کی مثالوں سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مثالوں سے بات بہت اچھی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اسلوب بہت زیادہ اختیار فرماتے ہیں، قرآن میں ہمیں مختلف مثالیں دیتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ دو گروہ تھے، اور ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا آپس میں دیکھنے میں۔ اگر آپ نمبر آف پارٹیسپینٹس کی بات کر لیں، اگر آپ ان کے پاس سامان و آلات حرب کی بات کر لیں، اگر آپ ان کی تیاری کی بات کر لیں، تو کوئی کمپیریزن نہیں تھا ان کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کے لیے دیور اے پرفیکٹ فٹ اور دیور اے پرفیکٹ میچ، کہ ان کے درمیان جو ہے وہ اب جیسے بھی مارکا ہوگا تو وہ بڑے ایک دوسرے کی اچھا ہنا کہہ رہی تھی، اچھا ہو رہا ہے ابھی وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا، میں نے بھی دیکھا ہے، آئی ہوپ کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ آ بورڈ۔ رہا ہے آ رہا ہے، ہاں صحیح اب نظر آ رہا ہے، کافی دیر سے آ رہا ہے، وہ بس ہے، اچھا تھوڑی دیر اچھا، کے لیے نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہنا، تھینک یو سو مچ۔ تو اس میں یہ کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے ٹولز اور سامان کی بنا پر ہی کامیابیاں ہیں اور اسی کی بنا پر اگر بقا ہے، تو اس کا یہ ابھی بہت ریسنٹلی یہ ایک ایونٹ ہوا ہے۔ تو اسی سے دیکھ لو کہ کامیابی کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ صرف اولی الابصار اور اولی الالباب ہیں جو یہاں سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہم بچپن میں بھی ہوتے تھے، تو جو جب ٹیچر ایک کہانی، ایک سٹوری کمپلیٹ کرواتی تھیں، اور پھر وہ بچوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ اچھا بچوں، اب آپ نے اس میں سے کیا کیا سبق جو ہے وہ آپ بتائے، ہر بچہ بتائے گا کہ ایک ایک لیسن ہر بچہ بتائے گا کہ آپ نے کیا سیکھا، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے کیا لیسن ایکسٹریکٹ کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مائنڈز جو شارپ مائنڈڈ بچے ہوتے تھے، یا کلاس میں لائک بچے آپ جنہیں کہتے ہیں، وہ بڑے زبردست اور اس میں سے بڑے گہرے پوائنٹس نکالتے تھے، اور بڑے ایسے اینگل سے وہ اس میں سے سبق اخذ کرتے تھے جو باقی بچے اس کو گریس نہیں کر پاتے تھے۔ تو جو اولی الابصار اور اولی الالباب ہیں، وہی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زندگی کے یہ جو ایونٹس ہیں، ان میں سے جو لیسنز ہیں، اور ان میں وہ کون کتنی ڈیپتھ پر جا کر اس لیسن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور پھر وہ نہ صرف خود سیکھتا ہے بلکہ اس سے وہ عبرت دوسروں کے لیے بھی نکال کر لے کر آتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ، وہی لوگ جن کے قلب سلیم انٹیکٹ ہیں، کہ کہیں آپ ابھی غمگین نہ ہو جائیں میری بات سے کہ بھئی ہم تو بہت لائک نہیں ہیں، یا ہم تو بہت جو ہے وہ ٹاپ نوٹ اسٹوڈنٹس نہیں رہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے یہ جو علم ہوتا ہے وحی کا، یا یہ جو حکمت کا علم ہوتا ہے نا، اس کو جاننے کے لیے قلب سلیم ضروری ہوتا ہے۔ چلے بات آگے جو ہے وہ بات آگے لے کر چلتے ہیں آج کے لیسن سے، آیا نمبر 14 سے، پہلے 14 15 دیکھ لیتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد زجنا للناس مزین کر دی گئی ہیں، ڈیکوریٹ کر دی گئی ہیں، خوبصورت بنا دی گئی ہیں انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کافر، مسلمان، گورے کالے سب، تمام انسانوں کے لیے کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں بہت زیادہ ہمارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے۔ حب الشہواتی، مزین کر دیا ہے حب الشہواتی ان نفسانی محبتوں کو، یعنی محبت تھی وہ آلریڈی، اسے مزید جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے۔ کہنے کی بات ہے کہ یہ دنیا اور اس میں جو وہ چیزیں جو ہمارے نفس کو آلریڈی مرغوب رکھ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ڈیفالٹ، ہماری کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ حب الشہواتی، ہمارے نفس کے اندر ہماری کچھ ایسی محبتیں رکھ دی گئی ہیں کچھ چیزوں کی طرف سے اس دنیا میں، جو کہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ ان کی محبتیں ہوتی ہیں، پر سے ان کی محبتوں کا ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ایکچولی ہمارا ٹیسٹ کا مقام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ نفسانی خواہشات کی محبت سے جو ہماری آزمائش ہوتی ہے نا، یعنی ایک تو وہ رکھ دی گئی، پھر کیا ہوا، مزید یا ہمارے اپنے اندر بھی ان کی محبت تھی، اور جب باہر دیکھا تو وہ تو بہت ہی زبردست، آپ جسے کہیے کہ بیوٹیفائڈ فارم میں، تو وہ بیوٹیفائڈ فارم میں کن کن چیزوں کی محبت ہے جسے انسان بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے، بہت ٹرکی ہوتا ہے۔ مطلوب یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی محبتوں کو دل سے ایریڈیکیٹ کر دیا جائے، مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ان کے کنیکشنز کو ہم اٹیچمنٹس نہ بنا کر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پرابلم کب ہوتی ہے، جب یہ جو کنیکشنز ہیں وہ اٹیچمنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک المتاع الحیاتی دنیا کی کیٹیگری میں اس کو ہم تھوڑا اور اس پر بات کریں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جن کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ہمارے دلوں میں بہت سجا دی۔ سب سے پہلی ہے من النسائی، عورتوں کی، عورتوں میں سے، اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم عورتیں بڑی اوفینڈ بھی ہو جاتی ہیں اس سے جب اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسے کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو دس از آور سپر پاور، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں ایسی آزمائش نہیں رکھی، عورت کے لیے مرد میں ایسی اٹریکشن نہیں رکھ دی، سوری، عورت، آ، مرد کی اٹریکشن عورت کے لیے، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہی کہا ہے میں نے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے، یعنی کہ مرد کو اتنا اٹریکٹیو نہیں رکھا جتنا کہ مرد کے لیے عورت کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ مرد کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو اب جس چیز کی محبت آلریڈی امبیڈڈ ہے ہمارے نفس کے اندر، اور باہر کی دنیا میں پھر ہمیں مزید وہ چیزیں اور زیادہ بیوٹیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے کتنی زبردست آزمائش بن کے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی لیے یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک صحیح حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا، اور فتنے سے میں اس سے پہلے کہ آپ لوگ بالکل ہی جو ہے وہ ہو جائیں دل برداشتہ، فتنہ میننگ آزمائش ہوتا ہے عربک میں، ٹھیک ہے، جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو، یعنی اور کوئی محبت ان کی ایسی نہیں ہے جو انہیں اس درجے آزمائش پوز کر اتنی چیلنجنگ نہیں ہے جتنی کہ عورتوں کی محبت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، اٹریکٹیو تو بہت ہوتا ہے، مال بھی انسان کا، انسان کی بلونگنگز بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ لائف لیس ہوتے ہیں۔ یہ ایک اپنے جیسی جنس ہے جس کے ساتھ آپ ہر لیول پہ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پلس اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک وہ تعلق ہے انٹیمیسی کا، جس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت زیادہ خواہش رکھی ہے، وہ بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ آپ کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ٹو وے انٹریکشن ہے،
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ پورا کا پورا ڈیزائن اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے مرد کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک مرد کے لیے ایکچولی یہ چیلنج بہت زیادہ ہے کہ وہ عورت کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی وہ حدود اللہ تعالیٰ کی فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ محبت ان کے لیے ہے. اور اس پر جو ہے وہ مزید بھی احادیث ہیں. جیسے اس میں بات وہی ہے کہ یہ سارے متاع الحیات دنیا ہیں، ٹولز ہیں اس دنیا کے. ٹھیک ہے، ٹولز اچھے یا برے نہیں ہوتے. یہ آپ ان کو آئدر وے، خود جیسے جس نیت سے آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں، وہ نیت ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ ٹولز جو ہے وہ آپ کے حق میں اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس سے اگر ہم یہ ایک سوچنا شروع کر دیں کہ عورتیں شاید بری ہیں، یا مال اسباب برا ہے، یا یہ جو ریسورسز ہیں دنیا کے یہ ہونا ہی ان سیلف کوئی برا ہے، یا یہی برے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے کیا بتا دیا گیا، یہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. اچھا، اب جو ہے یہ اس میں میرے پاس جو کچھ احادیث ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک اور بھی میں آپ کے ساتھ، کہ دنیا جو ہے یہ پوری کی پوری دنیا، اور جو اس کا جو سامان ہے اس کے اندر، یہ انسان کے لیے متاع ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے. اور دنیا کا بہترین سامان، بہترین متاع کیا ہے؟ نیک بیوی. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ یہ دیکھیے، میں نے کہا تھوڑا آپ لوگوں کو خوش کرنے والی بھی ایک حدیث سنا دو نا. آپ کہیں گے یہ ایسی باتیں میمونہ بتا رہی ہیں ہمیں، ہم لوگ ویسے ہی آج فیمنزم کے دور میں ویسے ہی ہم لوگ فوراً بدعت جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے کچھ ہو تو. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ وہ نیک بیوی جو ہے وہ سب سے بیسٹ پروویژن ہے اس دنیا میں جو کسی کو دی جاتی ہے. اور وہ کون ہے؟ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر وہ اسے غائب ہو تو یہ اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اسے اپنے ہسبینڈ کی نیڈس کا خیال ہو، پتہ ہو، ان کی ٹیک کیئر کرنے والی ہو. وہ تمام امور جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس عورت کی اپنی حق تلفی ہوتی ہے، اس میں وہ اپنے ہسبینڈ کی بات کو فالو کرے. اور یہ کہ جب اس کا ہسبینڈ اراؤنڈ نہیں ہے تو شی پرووز ہر سیلف ٹو بی اے فیتھ فل پارٹنر. ٹھیک ہے، وہ اس کی ایبسنس میں جو ہے وہ اس کی اپنی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے مال کی بھی، کیونکہ مال ہم دیکھتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ مال مرد عورتوں کو دے دیتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، اور بہت سے کیسز میں ہوتا ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں بعد میں، وہ بس ایک ان کو اپوائنٹڈ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ خیانت کرتی ہیں، کہاں خرچ کرتی ہیں. ہسبینڈ نے کہا ہے گھر کے لیے ہے، وہ اس میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ اور اس طرح سے کہیں فضول خرچی کرتے ہیں. تو یہ سارے اس کے یعنی حقوق کی ٹیک کیئر کرنے والی جو بیوی ہے، وہ نیک بیوی، وہ بہترین متاع ہے. پھر ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، خود اپنی اس ڈیفالٹ سیٹنگ کی ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے، اور نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سے بھی. تو حضرت عائشہ جو ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت عورتوں کے ساتھ اور پھر گھوڑوں کے ساتھ تھی. تو یہ محبتوں کا فی نفسی ہی، ان اٹ سیلف ہمارے اندر ہونا، یہ بری بات نہیں ہے. ہم ان کو لے کر کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے، یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ ہے نا، پھر ایسے ہی کیوں، مطلب کیا چاہتے کیا اللہ تعالیٰ، آخر کیا مقصد کیا ہے بھائی، یہاں پہ بات ہو جائے، کوئی بتائے گا؟ ویسے میں نے بات کی تو ہے ٹیسٹ ہے نا تھوڑی سی. یہ، ہوں، ٹیسٹ ہے نا یہ بھی. بیسٹ ہے نا. اچھا ویسے کیا ہوتا ہے تقاضا، جیسے اچھا ہم اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی پہلی پریورٹی ہم ہوں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس اولاد کو دنیا میں کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہوگا، اور وہ پھر ہماری جی حضوری کرتی رہے گی، تو ہمیں اتنا مزہ نہیں آئے گا. بات کیا ہے، ماں کہے کہ بیوی کو چھوڑ کے میرے پاس آیا، اب مزہ آیا، اب اس کو ماں کو احساس ہوگا اپنی اہمیت کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو خیر ہم ایسے تو نہیں ڈیفینیٹلی، لیکن بات کیا ہے کہ جب ڈسٹریکشنز ہیں نا وہاں، جب آپ کو کوئی اور چیز بھی اتنی ہی محبوب ہے، وہ کھینچ رہی ہے اپنی طرف، اس کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اوپر رکھنا اگر ہے، کیونکہ ہمیں تو ویسے اللہ تعالیٰ سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ عالم کس کے دل میں کتنی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ہمارے دلوں کے حالات مجھے تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے انہی چیزوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے ہمارے دل میں، اللہ کی پتہ نہیں ہوتی زبان سے، لیکن ہم بہت کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو چلیں بہرحال اگر ہے، ان کو چھوڑ کر اس کی طرف آنا نہ ہوتا اگر یہ سب، تو پھر انسان کا کام ہی کیا تھا دنیا میں؟ تو بیٹھ کر تسبیح ہی پڑھتا، اور کیا کرنا تھا پھر اس نے؟ پھر تو وہ انتظار ہی کرتا کہ جلدی جلدی مر جاؤں، جاؤں جنت میں جہاں پر کچھ ہوگا. اگر یہاں یہ سب نہ ہوتا، یہاں ہی تو یہ جنت کا ایلیوژن ہے ان چیزوں کی شکل میں اس کے سامنے، جس کو ڈیفائی کرنا ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو اوپر رکھنا ہے. تو یہ ہے اصل ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ عورتوں میں، پھر اس کے علاوہ بھی عورتوں کے بارے میں ہے کچھ احادیث، لیکن پھر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، تو آگے چلتے ہیں. والبنین، بیٹوں سے. یہ تو بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خاص طور پہ بڑے صغیر کی ماؤں کے لیے تو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ دے دے، اس خواہش کے پیچھے 6 7 8 10 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں. پھر جب ایک بیٹا ہو جاتا ہے تو وہ ایک بھی نہیں، اب اس کو اس کا جوڑ بھی ملانا ہے ہمیں، ہے نا، یہ ہم لوگوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر، کوئی ایسی بری بات نہیں. ونس اگین انسان کیا کر رہا ہے اس محبت کو لے کر؟ اگر تو اس لیے کہ بھئی میرے بیٹے ہوں گے تو میرا مستقبل سنور جائے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے، اور یا پھر یہ کہ بھئی جیسے ہماری سوسائٹی میں تو بہت بیٹوں کی ماؤں کی ناکیں اونچی ہیں، ایک فخر اور زینت کی بات ہے یہ. تو پھر انسان خود دیکھ لے کہ وہ اس محبت کو لے کر کدھر جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ ایک طرف ایسے پیرنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بیٹے دے تاکہ ہم ان کو ایک ایسا کارآمد مومن بنا سکیں، اور پھر تیرے راستے کے لیے وقف کریں، ان کو جتنے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنے وقف کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ خواہش وہی ہے، لیکن اینگل بالکل چینج ہو گیا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، نام تو ان کا نہیں مینشن کیا گیا نا، لیکن یہ کہ عمران کی بیوی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو عمران کی بیوی نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ جو اولاد دے، یہ مجھے بیٹا دے تاکہ میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں. بات تو انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم عطا فرمائی. لٹل ڈیڈ شی نو کہ وہ کام اللہ تعالیٰ اس عورت سے کام لینے جا رہا ہے، وہ تو پوری تا قیامت انسانیت کے لیے ایک مثال بننے جا رہی ہے. یہ بات ایک ایسا معجزہ ہوگا جو کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. ایک ایسی عورت ہے جن کے رحم میں ایک مرد کے نطفے کے بغیر حمل قرار پائے گا، اور پھر وہ جو نبی بنیں گے، ان کا اس قدر امپورٹنٹ رول ہے اس انبیاء کی لڑی میں. ٹھیک ہے، تو بات یہ آ جاتی ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس طرح کے واقعات دکھاتے ہیں، ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں ہمارے لیے، تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم ان اسباب کے اوپر ریلائنس نہ ڈالو. پھر حضرت زکریا کی دعا ہم دیکھتے ہیں، وہ جب دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کیوں دعا مانگ رہے ہیں بیٹوں کی، اس کی کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں ہمارے جانشین دے اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ منصب نبوت کو آگے لے کر چلیں، تاکہ یہ علم کی میراث رک نہ جائے، یہ آگے لے کر چلے. پھر سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، تو کیا بیٹیاں نہیں لے کر چل سکتی علم کی میراث کو آگے؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے. ہاں جی، کیا ہوا؟ لے کے چل سکتی ہیں، ہمارے اپنے دین میں ہی دیکھیں نا. حضرت فاطمہ کا بھی ہے ہمارے سامنے، پھر حضرت مریم کی ایک بہت بڑی مثال ہے، پھر حضرت آسیہ کی بھی مثال ہے. یعنی یہ سبھی عورتیں تھیں جنہوں نے یہ سب کچھ مطلب جو اپنی کیا کہیں کہ ایمان کی جو تھی وہ آگے لے کے گئیں، اور اپنی اگلی نسلوں میں ان کو ٹرانسفر کیا. بالکل، تو پھر کیوں کہا گیا کہ بیٹے ہی جو ہے وہ چاہیے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہیں حضرت مریم کی والدہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ حالانکہ کیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا نا، پھر وہ بیت المقدس کی ہی دیکھ بھال کرتی تھی حضرت مریم، اللہ کی عبادت کرتی تھیں. انہوں نے بھی پھر مطلب اور تو کوئی ذمہ داری نہیں ان کو، انہیں ڈیڈیکیٹ کر دیا، کیونکہ انہوں نے جو بھی اولاد ہونی تھی اس کے لیے یہی نیت رکھی تھی. تو پھر کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹے پہ ہی ہیں؟ تب وہاں پہ تب نارم تھی نا کہ وہاں پہ لڑکے ہی ہوتے تھے، یعنی اس ٹاسک کے لیے. اچھا، اور بھی کوئی جو ہے میں وہ بتائے. جی خوشبو. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایک رویہ ہم لوگ کا یہ چلتا آیا ہے کہ جو مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، جس طرح بیٹے اور بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان دونوں کے دائرے جو ہیں وہ مختلف ہوں ہیں. ہوں ہوں تو
ہم جب بیٹی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ بیٹے کا دائرہ دیکھتے ہیں اور اس دائرے کے اندر بیٹی کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی پاسبل نہیں ہوتا اس طرح۔ تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ ہے کہ بیٹے مانگ رہے تھے، جس طرح وہ جہاد پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ جہاد اٹ سیلف نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ اپنی جان دیتے ہیں، لیکن اس میں سارٹ آف دکھانے کو بھی بہت کچھ ہے کہ بھی میرا بیٹا لائک ایک مثال ویسے بات کر رہی ہوں کہ بھی شہید ہو گیا یا جہاد پہ گئے، لیکن وہیں اگر آپ عورتوں کے نزدیک دیکھیں، حالانکہ وہ پوری ایک نسل چلا رہی ہیں اور اس کو سنوار رہی ہیں، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ اس طرح نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے بھی شاید۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھی انپوٹ تھی خوشبو آپ کی۔ فریحہ نے بھی اچھی بات کی، بس اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے نا، تو وہ ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں، جتنے لوگ بتاتے ہیں ہمیں اتنے اینگلز ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ دیکھیں انبیاء تو اس لیے بیٹوں کی دعا مانگتے رہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبوت کی جو وراثت ہے نا، یہ مرد میں ہے، اللہ نے رکھی۔ ٹھیک ہے، وہی بات جیسے ابھی خوشبو نے کہی کہ ان کا دائرہ، جو ان کے کاموں کا دائرہ ہے یا ان کی ذمہ داریوں کا دائرہ ہے، وہ فرق ہے۔ تو اسی لیے جب انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کے لیے میں اپنی طرف سے کچھ پیش کروں، تو وہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام اللہ نے مردوں کو دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی حضرت مریم کی والدہ کی دعا، جو غالباً ہم یہ سورہ آل عمران میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی بیٹیوں سے خیر ہے، اس لیے چونکہ یہ والی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے انسان اگر کہے میں اپنی اولاد میں سے کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مردوں کی ذمہ یہ کام رکھے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریوں کا دائرہ ہے، اس لیے جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں بیٹے۔ باقی اگر ہم جیسے ہمارے تو وہ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، ہماری تو اپنی خود غرضیاں ہوتی ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، تو ہم تو جو ہے وہ انہیلدی اٹیچمنٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری ہوگی بیٹوں کی، القناطیر المقنطرتی، یہ جو ہے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ قناطیر ہے ڈھیر، مقنطرتی جسے جمع کر کے ڈھیر کیا گیا ہو، ڈھیروں کا ڈھیر۔ اس کے اوپر کافی زیادہ لمبی بحثیں بھی ہیں، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی۔ عام طور پر جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ خزانے کے ڈھیر کو قنطیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قنطار کہتے ہیں، یا قناطیر اس کی جمع ہے۔ کس کس کے ڈھیر ہیں؟ من الذہبی، ذہبی کہتے ہیں سونے کو بھی، اور سونے کے پانی کو بھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھیے کہ ذہبی سے ملمہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، لطیف اشارہ دے دیا گیا کہ یہ جس کو تم سونا سمجھ کے جمع کر رہے ہو نا، بہت قیمتی جمع کر رہے ہو سمجھ کے، یہ ایکچولی اس کی حقیقت ملمے کی ہے۔ ٹھیک ہے، والفداتی، اور چاندی، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم کر لیں تو یہ کیا آ جاتا ہے ہماری النساء والبنین، کیا آ جاتا ہے؟ فیملی۔ ٹھیک ہے، قناطیر المقنطرتی من الذهب والفضة کیا آ گیا؟ ہماری سیونگز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ سیونگز کے ڈھیر جس کے اوپر انسان بہت زیادہ نازاں ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جتنا کچھ جمع ہوا پڑا ہوگا، اتنا ہی میرا اور میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی مال کی محبت کے اوپر تو کوئی اتنی تقریر کرنے کی بات بھی نہیں ہے، تو اتنی سیلف ایکسپلینیٹری بات ہے، یہ تو میرے خیال ہے ہم سبھی آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ والخیل المسومتی، خیل، الخیل یا خیل کہتے ہیں جیسے آپ یہ ہم جیسے تل کے نشان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا موقع سے، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کی جلد کو جو ہے وہ پرومیننٹ کر رہی ہے، اس پر نشان ہے، اسی لیے کیا کہا گیا؟ نشان لگے ہوئے، والخیل، نشان لگے ہوئے، المسومتی، یہ مویشی ہوتے ہیں، جہاں پر اس میں پرٹیکولرلی گھوڑے مراد ہیں، وہ گھوڑے جو چرنے والے ہیں جنہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو خیل نشان لگے ہوئے، نشان لگے ہوئے کیسے نشان لگے ہوئے؟ گھوڑوں کی نسل کا پتہ چل جاتا تھا، اعلیٰ نسلی گھوڑے، تو ان کے اوپر جو ان کی باڈی پر جو یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ پیچ یا جو بلاچ ڈسٹریبیوشن تھی کلرز کی، یا رنگ جس طرح سے ہوتا تھا کہ ماتھے کا یہ رنگ ہے، یہاں پر جو ہے وہ کالا دھبا ہے، یہ سارا اس سے وہ ان کی نسل کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ نسلی گھوڑے ہیں۔ اور مسومہ تھی، اور پھر خیل وہ نشان ہے جو دیکھنے میں بہت اچھے بھی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ڈکشنری میں آپ کو سارے میننگز اس کے ملتے ہیں۔ اور مسومتی وہ جانور ہے جسے آزاد چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ کافی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، جب کبھی آپ ڈرائیو پر جاتے ہیں، کبھی لانگ ڈرائیو پر جائیں، تھوڑا سا بھی باہر چلے جائیں آپ اربن ایریا سے، آپ فارمز سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ
گردن نیچے کر کے سارے جتنے بھی آپ اینیملز جو آپ کو نظر آتے ہیں اس وقت اپنی اس میں پکچر میں، ٹھیک ہے، اپنے ویژن کے فریم میں، گھوڑے ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہیں، بھیڑ ہوتی ہیں، لیمز اور یہ سارے، ٹھیک ہے، تو وہ گردن نیچے کر کے اکثر ہم یہی منظر میں نے تو یہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، چلتے تو ان کو کم ہی، ویری ریئرلی کبھی دیکھا ہے، نیچے کر کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے سینری ہے، اور وہ گھاس چر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آزادانہ ان کو دیکھنا ہی ایک اتنا پلیزنٹ فینومنا ہے، حالانکہ وہ ہم سے، ہمارے وہ کچھ نہیں لگ رہے، ہم ان کو اون نہیں کر رہے، میئرلی ان کو دیکھنا، ان کے جسم کو، ان کے رنگوں کو، جس خوبصورتی سے اللہ نے بنائے ہیں، ان کی نسل، وہ خود منہ سے وہ ان کے جسم کے جو رنگ ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کتنے اعلیٰ نسلی گھوڑے ہیں یہ، اور آزادانہ وہ چر رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو یہ جو اس کو اون کر رہا ہے، جو وہ فارم والا ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ دیکھیں کتنا پرائڈ ہوگا اس چیز کو لے کر۔ والخیل المسومۃ، پھر گھوڑے جو ہیں وہ ہمارے پاس بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو اپنی اپنی بہت اچھی اچھی جو آپ کی سواریاں ہیں اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں ان کے اوپر بھی نشان لگے ہوتے ہیں نا، ریلیٹ کریں ذرا۔ آج یہ جب ہم جاتے ہیں روڈز پر تو ہم یہ ہمارے بچے کو کون سے نشان دیکھ دیکھ کر، ماما یہ جی ٹی جا رہی ہے، ایسی ایسی گاڑیوں کے نام بتاتے ہیں، مجھے تو آنیسٹلی پتہ بھی نہیں ہے، یہ جی ٹی ہے، یہ جو ہے وہ فراری ہے، مرسڈیز کا نشان نظر، واہ بھائی مرسڈیز جا رہی ہے، اس کے پاس تو رولز رائس ہے، اس کا کیا ہوتے ہیں، سمبل ہوتے ہیں نا ان کے سامنے، ان سے میں پتہ لگتا ہے۔ اب تو خیر ٹیسلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب تو روڈز پہ جو ہے وہ ٹیسلا پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے، اور پھر والانعام، وہ مویشی، والحرث اور کھیتی، یعنی اس کے مینز آف انکم، ٹھیک، تو یہ چونکہ عرب ان کا تمدن جس طرح تھا اس طرح کی ان کے لیے جو ہے یہ ساری ٹرمینالوجی بیان کی گئی ہے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہمیشہ ریلیٹیبل ہیں قرآن کے الفاظ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ مویشی اور یہ کھیتی، یہ ساری محبتیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیوٹیفائی کر دی ہمارے ٹیسٹ کے لیے، ذالک المتاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، متاع کیا ہوتی ہے، متاع پہلے بھی اس کا جو ہے وہ ہم نے میننگ ڈسکس کیا ہوا ہے، دولت، دولت نہیں، ہاں جی، اور کوئی فائدہ حاصل کرنے کی چیز، فائدہ حاصل کرنے کی چیز، استعمال کرنے کی چیز بیسیکلی، ٹھیک ہے، برش کو کہتے ہیں عربک میں جسے صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ٹول ہے، ہم اسے صفائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں گھر کو، یہ ہے ان کی حیثیت، یہ ہے ان کی حیثیت، یہ استعمال کرنے کے ٹولز تھے، تم نے جنہیں اپنی دل کا روگ بنا لیا، یہ تو صرف مینز آف کنیکشنز تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری آخرت کو بلڈ کرنے کے لیے، تم نے جنہیں اپنی انہیلدی اٹیچمنٹس بنا لیا، یہ ہے وہ پوائنٹ جو جب سمجھ آ جاتا ہے تو اٹ میکس ہول لاٹ آف ڈفرینس ہمارے ویژن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جب یہ ٹولس، یہ ہمارا پرابلم ہی اصل میں یہ ہے، اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کے سب ان ٹولس کو اپنی انہیلدی اٹیچمنٹ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے ہم ان کے چھن جانے پہ روتے ہیں، پوری پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں، لوگ خودکشیاں بھی کر گزرتے ہیں، فلاں نہیں ملا خودکشی ہو رہی ہے، یہ لیول ہے ہمارے ویژن کا، اور زندگی جیسی اس نعمت کی طرف ہماری سنجیدگی کا یا ہماری بصیرت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کے ٹولز کو دل سے لگا کر روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ ہماری انہیلدی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں نا مدرس کی، بیٹے کو بھی ایموشنل بلیک میلنگ ہے، میں تمہیں دودھ بھی نہیں بخشوں گی اگر تم نے بیوی کی بات سن لی، اور وہ بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی ہم ریموٹلی ہم ہی ان کو آپریٹ کریں، انہیلدی جس نے اپنی اٹیچمنٹ صرف اللہ کے ساتھ رکھی ہوگی وہ اس فرق پڑے گا، میں یہ نہیں کہتی فرق نہیں پڑتا، ہم ایموشنلی اٹیچ ہوتے تو ہیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں بھی، لیکن وہ زمین بوس نہیں ہو جائے گا، اس متاع الحیات دنیا کی جدائی میں زمین بوس نہیں ہو جائے گا، یا اس کے ملنے پہ آپے سے بائی نہیں ہو جائے گا، مومن ایک بیلنس پرسنالٹی بن کے رہتا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور پھر یہ بات ہے کہ اگر آپ پروویژنس کو روتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر سب سے اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بات ہم اس کے اوپر اور بھی لمبی کر سکتے ہیں لیکن بات میرے خیال ہے کنوے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، گھوڑوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اس حدیث کے مطابق 3 طرح کی
कैटेगरी के घोड़े हैं। नंबर 1, जो घोड़े वो यानी वो मालिक उन घोड़ों के जो उन्हें जहाद के लिए तैयार करते हैं और इसी नियत से वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं। और फिर ये कि कभी तो वो वैसे ही ऑफर कर देते हैं, या कभी ये कि जब जरूरत पड़ती है तो वो खुद भी उन पर सवार होकर जहाद में हिस्सा लेते हैं। तो इन घोड़ों को पालने की वजह से जो है वो इंसान को बहुत अजर सवाब मिलता है। फिर ये कि कुछ लोग जो है वो अहले इस्लाम से दुश्मनी और उन पर फख्र करने के लिए घोड़े पालते हैं। ठीक है, ये चाहे वो अहले इस्लाम से दुश्मनी करें या कोई वैसे भी जर्नल कोई बंदा है जो सिर्फ फख्र के लिए जो है वो प्राइड के लिए जो है वो इनको प्रोसेस करता है, तो उसको जाहिर सी बात है इसकी वजह से उसकी नीयत की वजह से उसे गुनाह मिलता है। और फिर कुछ लोग जो हैं वो इसको अपने मुआश के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये कि वो घोड़ों की नस्ल की बका के लिए भी, ठीक है, उनकी वो नस्ल अफजोई हो रही होती है। तो ये कि बहरहाल ये सब करते हुए भी वो जो अगर अल्लाह ताला का हक फरामोश नहीं करते, तो फिर ये घोड़े अपने मालिक के लिए जो है वो एक उसके लिए एक मीन्स है इनकम का भी और अल्लाह ताला की रजा का भी। ठीक है, तो ये घोड़ों से आप वही बात ले लीजिए कि हमारे कौन से मीन्स हैं, हमारे कौन से रिसोर्सेज हैं और हम उनको किस तरह से, ये सारे रिसोर्सेज के लिए ट्रू है ये चीज़। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं आय नंबर 15 में, 15 को की तरफ। बाद आऊज़ु बिल्लाह, कुल उनब्बियुकुम बिखैरिम मिन दालिकुम, कह दीजिए ए नबी आप इन्हें बता दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर चीज़ बताऊं, क्योंकि भी मैंने क्या बात है, इंसान की साइकी है, वो चाहता है मुझे बहुत अच्छा मिले, अच्छे से अच्छा, आगे से आगे जाऊं। तो फिर कहा गया कि अगर अब इंसान ने तो यही समझा कि दुनिया की चीजें मैं जितनी आला से आला हासिल कर लूंगा प्रोबेबली ये मेरी कामयाबी का मार्क है। पर अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि ये तो मता है सिर्फ। तो फिर अब क्या करें, कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो इंसान के शायान शान हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे शायान शान एक ऑल्टरनेटिव वो अल्लाह की तरफ से तुम्हें बताया जा रहा है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। लिल्लाज़ीन अत्तक़ौ, मुत्तकीन के लिए है सिर्फ। ठीक है, वो है अगर तुम compete करना चाहते हो, अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, तो ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम्हें एम करना चाहिए। तो क्या है मुत्तकीन के लिए उनके रब के पास? पहली बात क्या, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारू खालिदीना फीहा, ऐसी जन्नतें, ऐसे बागात, जन्नत का लिटरल मीनिंग सूरह बकरा में हम करके आ चुके हैं। इतना ग्रीन होना, इतना ग्रीन होना किसी चीज़ का कि ग्रीनरी से ढक जाना, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको नीचे ज़मीन नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ग्रीनरी नज़र आएगी। इस तरह के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, अल्लाह आलम वो किस तरह बहती होंगी, वो क्या सीन है, वो क्या एबॉर्ड्स हैं, वो किस तरह के घर हैं, वो कैसे ये रहने के मुकामात हैं। खालिदीना फीहा, और मज़े की बात है कि हमेशा रहेंगे। यानी यही होता है ना इंसान को सबसे ज़्यादा कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरी रहने की जगह आला से आला होनी चाहिए। वाजवाज मुताहरा, यहाँ तो अन्निसा जो है उसकी कशिश तुम में रखती गई, जिसकी वजह से तुम हराम रास्ता भी इख्तियार कर गुजरते हो। महाजवाजुम मुताहरा होंगे, जौज होंगे, आमतौर पर बीवियां ही इसको ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन लिंग्विस्टिक जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं जौज जो है वो आइदर वे इस्तेमाल होता है, दोनों पार्टनर्स के लिए, दोनों स्पाउसेस में से दोनों मेंबर्स के लिए। मुताहरा, जिनको प्योरीफाई कर दिया गया होगा। इसका क्या मतलब है, ये सूरह बकरा में हम पढ़ के आ चुके हैं, जिन्होंने सूरह बकरा किया उनमें से कोई बताएं क्या मतलब है मुताहरा, किस चीज़ से उनको प्योरीफाई कर दिया जाएगा। दुनियावी जो भी हमारे यानी टीना बुग्स और दूसरी जो हमारी चीजें हैं, यानी कि जिस तरह हमारे हैज और लिफास, इन चीजों से। हम्म, और बोल और बरास नजासत से, यानी हमारे फिजिकल बीइंग में जो लिमिटेशंस हैं उनको, क्योंकि उस वक्त तो हमें मुख्तलिफ एक और तरह की बॉडी दी जाएगी ना, बहुत एडवांस होगी वो। ठीक है, उसमें हमारे डाइजेशन के ये इस तरह के सिस्टम नहीं होंगे। एक डकार लेगा इंसान और सब कुछ हजम हो जाएगा जो उसने खाया होगा। ठीक है, ना ही इस तरह की निजासतें लाहक होंगी, ना ही वहाँ पर जो कि रिप्रोडक्शन का कोई सिलसिला चाहिए, तो ना ये हैज़ो नफास का, ना ये चाइल्ड बर्थ का, ना इन सारी चीज़ों का कोई अमल दखल होगा। तो हमारी फिजिकल बीइंग भी अपनी बिल्कुल बेहतरीन सबसे अच्छी हालत में होगी, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सबसे जिसे कहना चाहिए कि बेस्ट डिज़ाइन रखा है फिजिकल बीइंग का, वो मिलेगा वहाँ पर। और फिर ये कि हमारी जो साइकोलॉजिकल बीइंग के अंदर इशू यहाँ पर होते हैं, जिन्हें हमें मेहनत करके जो है वो ठीक करना पड़ता है। यानी हसद कभी आ रहा है दिल के अंदर, फीलिंग्स आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक इंसान के दिल में नहीं आ सकते, अच्छे इंसान के दिल में भी आती हैं। तो वो उसको खुद स्ट्रगल करता है, तो ये वहां होंगी ही नहीं। ठीक है,
تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جو اسپاؤسز ہیں وہ آزمائش نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہوں گے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا. دیٹس اٹ، اینڈ آف دا اسٹوری. اللہ کی رضا مل گئی تو بس پھر اس کے بعد تو سب کچھ ہی ہیج ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں دیکھیے کہ کتنی کیٹیگریز ہیں حب و شہوات کی، 5 6. ٹھیک ہے، اور یہاں پر 3 باتیں جو پورا انسان کی ہر طرح کی ضرورت کو، اس کے لیے ایک پلیئریبل، اس کے لیے ایک گفٹیڈ لائف جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اس کو جو کیٹیگریز 3 ہی چاہیے، ان کو یہاں پر مینشن کر کے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ، اللہ کی رضا کے بعد تو ویسے ہی بات کوئی نہیں رہی. تو یہ ہیں جو دائمی انعامات ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لیٹس ناٹ شیطان ڈیسیو اس انٹو دس ڈسیپشن کہ جو کچھ ہم یہاں پر اکٹھا کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ تو چلا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایون ایک نیک انسان بھی جو یہاں پر متقی بھی جو ہے اس سے بھی یہ چیزیں چھین جانی ہے ایک دن، یا وہ خود چلا جائے گا اس دنیا سے، یا اس کے پیارے چلے جائیں گے، یا اس میں سے اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ لے لے گا اس سے. لیکن ہمیشگی جو دائمی انعامات ہیں ان کا پرومس ہے متقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس وہ ہیں اور لیڈی اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کر کے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم کوالیفائی کریں، اگر ہم ان کو ایم کریں. نمبر 1 اینڈ نمبر 2 اس کے حساب سے ایفرٹ کریں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر اپنے بندوں کے بارے میں بہت بصیر ہیں، ہمیشہ ہیں. یہ صرف all the time this is active، اور اپنے بندوں کا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے اور ان کے باہر سے اعمال کیسے ہیں، ان کے دلوں کی کیا حالت ہے، اور باہر سے جو ہے وہ ان کے ایمان، ان کے لمز کی شکل، ان کے لمز میں ایکشن کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہر شے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نظر ہے. آگے چلتے ہیں، متقین کی پھر کچھ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. بعد اعوذ باللہ، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے، قرآن پڑھا، اس مقام پر پہنچے، اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیا، ایبزارب کر لیا، اب اگلا کیا کام کریں گے وہ کیسے. متقین کی یہاں پر ہم متقین کی صفات دیکھ رہے ہیں جو کہ سورہ آل عمران میں آئی ہیں. یہاں پر ایک اور ریلیشن لیجئے، سورہ بقرہ میں بھی متقین کی صفات آئی ہیں نا. جیسے شروع ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور مزید بھی کچھ صفات ہیں. کیا صفات ہیں، یاد ہیں کسی کو؟ ٹھیک ہے، یہ ایک میں ہوم ورک دے رہی ہوں، کون کرے گا یہ ہوم ورک؟ وہ گروپ پر شیئر کرے گا کہ سورہ بقرہ میں جو متقین کی صفات ہیں شروع کی 6 7 آیات میں بیان کی گئی ہیں. فریحہ کریں گے، جزاک اللہ خیر فریحہ. بس فریحہ آج جاگ رہی ہیں، لگ گیا مجھے پتا. ٹھیک ہے، تو وہ جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ شیئر کر دیجیے گا. اور آج ہم جو سورہ آل عمران میں، تو یہ کراس ریفرنس ہمارا ونس اگین، یہ جو پیئرڈ ہے، یہ جو ان کا جوڑا ہے، اس سے ہمیں مزید جو ہے وہ ایک اور پوائنٹ ہمیں اس میں مل گیا ہے ریلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھ لیا کہ جنت ہی اب ہمارا ایم ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں چاہیے ایسی چیزیں جو ختم ہو جائیں گی، چھن جائیں گی، چلی جائیں گی. اور ہمیں نہیں رونا ان کے پیچھے، ہمیں ان کا غم نہیں لگانا، ہمیں ان کو انہیلدی اٹیچمنٹ نہیں بنانا. تو ہمیں اٹیچمنٹ بنانا ہے اللہ کی رضا کو، رضوان اللہ کو. تو وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اننا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اپنے دل کی گہرائیوں تک اس بات کا یقین ہو گیا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کے پاس بیسٹ پروویژنز ہیں، آپ ہی ہمیں وہ پروویژنز اور خوشیاں اور انعام دے سکتے ہیں جنہیں کبھی زوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب جب یہ یقین آ جاتا ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اچھے کام کریں گے. پھر اب ظاہر سی بات ہے، لیکن اچھے کام کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ، ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومن بینگس، ٹو ارر از ہیومن، ہم سے غلطی تو ہوگی. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی پہلے بھی ہو چکے گناہ، اور ایسا نہیں ہے کہ ایمان میں آنے کے بعد گناہ ہوں گے نہیں. تو ہے ہمارے پروردگار ہم سے غفر کا معاملہ فرمانا، ڈھک دینا ہمارے گناہوں کو جو پچھلے ہو چکے انہیں بھی، اور ٹائم ٹو ٹائم آگے بھی ہوں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے تقویٰ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جانا کہیں نہیں ہے. تو آگے بھی جو ہوں
وہ بھی ڈھک دے یا اللہ، جو گناہ ہو چکے ان کو بھی ڈھک دے، وقینا عذاب النار۔ اور یہ وہ فریز ہے جو آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، یہ دعا سورہ بقرہ کی چیٹ میں کوئی ٹائپ کر دے، یہ تو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو کوئی اور بھی ٹائپ کر سکتا ہے فریحہ کے علاوہ، کہ وہ کون سی دعا ہے جو وقینا عذاب النار پہ ختم ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ آپ ہی بچا سکتے ہیں، یعنی ان کی عاجزی میں اضافہ ہی ہوتا ہے جب جیسے جیسے وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال تو ہمیں نہیں بچا سکتے، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ذات کا حق دینے سے ہم تو بالکل عاجز ہیں، تو یہ اس کی رحمت ہی ہوگی کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں مان لے آئے، اب ہم نیک مال کریں گے تاکہ ہمیں جنت مل جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو نیک مال کریں گے لیکن ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، قاصر ہیں، دس از بیونڈ آر کیپیسٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ، لہٰذا آپ پھر بھی ہم پہ مغفرت ہی رکھیے گا اور آپ ہی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجیے گا۔ بہت زیادہ لمبی نہیں کر رہی تفسیر اس کی، کیونکہ ہم اس دعا کے ذیل میں اس کی تفسیر بہت لمبی پہلے ہی دیکھ کر آئے ہیں۔ ربنا تقبل منا، یہ والی دعا ہے فریحہ؟ کون سی دعا ہے؟ ہاں جی، کوئی ٹائپ کرے، بہت، یا آپ سب کو آتی ہے دعائے وہ دعا؟ قنوت ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، سورہ بقرہ میں دعا آتی ہے اچھا، جس کا اینڈ ہے وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا۔ ہاں جی، دعائے قنوت ہے نا ربنا وہ؟ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ نہیں ہے نا، دعائے قنوت تو قرآن میں مینشن نہیں ہے، وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ قنوت اچھا، نازلہ ہو یا جو قنوت وہ ہے نا وتر ہو، سوری، دونوں دعائیں ہمیں حدیث سے ملتے ہیں۔ ہاں جی، اب غزالہ نے بتا دیا، جزاک اللہ خیر غزالہ۔ اچھا جی، متقین کی جو یہاں مزید صفات آ رہی ہیں کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، ٹھیک ہے؟ بہت بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں، صبر بھی ہم چونکہ کر رہے ہیں، بہت سی تفاسیر ایسی ہیں ہمیں یہاں سورہ آل عمران کی ایسی ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ صبر کتنی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبر جو ہے وہ کس کس موقع پہ کرتے ہیں، صبر ایک ایکٹیو فینومنا، ابھی کل بھی جب جو بات ہو رہی تھی، جو لیکچر کل کیا ہے اس پر بھی، جو اس میں بھی صبر کی بات ہو رہی تھی کہ اٹ از این ایکٹیو فینومنا، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، حق پر جم جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ ہے ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی اس دنیا میں۔ اب آپ چاہے چھوٹے پیمانے پر، آپ کا لیول چھوٹا ہے یا آپ کا لیول بڑا ہے، ہر لیول پر، جس لیول پر بھی آپ ہیں اور آپ ایمان کے راستے پر ہیں اور آپ صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر ہی وہ ایسا ٹول ہے جس کے ساتھ آپ زندگی سے کامیابی سے نکل سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں پھر کراس ریفرنس دیکھ لیں، کیا کہا گیا تھا؟ مشکل کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، کون سے 2 ٹولز ہیں مشکل کو اوور کم کرنے کے لیے؟ کون سے 2 ٹولز بتائے تھے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں؟ 2 ٹولز بتائے تھے صبر، کیونکہ جب امتوں کو، ہاں جی مدیحہ بتانے لگی ہیں۔ نماز اور ہوں، صبر کے ساتھ مدد بالکل مانگو، ٹھیک ہے بالکل، نا؟ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ ہم، تو صبر کا ٹول ہمیں ہر وقت چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں کچھ ٹولز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی کبھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہر وقت چاہیے، ہر موقع سے زندگی کے گزرنے کے لیے یہ ٹول چاہیے ہمیں، ہر موقع سے، ہر لمحہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہمیں گناہ کی ترغیب آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی جو ہے وہ ہم کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اس کی طرف دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے؟ کبھی جو ہے وہ کوئی بات ہے اچھی جو پھیلانی ہے اس کے اوپر ریزسٹنس کا خوف ہے۔ دیکھیں نا، سب سے بڑا خوف ہمارے دلوں میں، ہم کیوں اپنے دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، we will we will not be considered fitting anymore in the society اگر ہم پورے کے پورے اپنے دین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جب آپ دین میں داخل ہوں گے، اللہ سے عہد کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی اور اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر میں نے بتایا تھا، اٹس ناٹ اے پیسو فینومینا، اٹس اے ہول ڈفرینٹ آئیڈیالوجی۔ صبر کا مطلب ہے ان حالات کے اندر رہتے ہوئے ہی، اس بھٹی کے اندر رہتے ہوئے ہی کندن بن کے نکلنا ہے، کوئلہ نہیں بن جانا۔ اپنی پرسنالٹی کو پرسیورنس کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے نکالنا ہے، پہلے سے بہتر بن کے نکلنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ٹاکسیسٹی کا شکار خود ہو کر اور خود بھی ایک ٹاکسک انسان بن جانا ہے۔ سو صبر از اے ویری ایکٹیو فینومینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ سعودی کی نا، سچ بولیں گے نو میٹر واٹ، اپنے بارے میں سچ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات، دے آر سیلف اویئر،
وہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے نہیں کریں گے، انہیں خود خود اپنے بارے میں خود سے سچ بولیں گے، ان کو پتا ہوگا میرے اندر یہ پرابلمس ہیں، مجھے انہیں فکس کرنا ہے، انہیں اپنی اسٹرینتھس کا بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد میں سچے ہیں، اور پھر یہی سچائی جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں بھی برتتے ہیں. قانتینا، قانت کون ہوتا ہے؟ قانتون قنوت اختیار کرنے والا، یہ بھی ہم بہت تفصیل سے پڑھ رہے تھے. قنوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کا فرما بردار بن جانا. تو حکم بجا لانے والا بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی ڈائریکٹ فرما برداری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قانتین. منفقینہ، یہ تو آپ دیکھیں گے کہ جب فریحہ ہوم ورک شیئر کریں گی تو اس میں بھی یہ صفت آ رہی ہے متقین کی، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پیچھے ہی بات آئی ہے کہ حب الشہواتی میں ہمیں ہمارے پاس یہ جو ڈھیر و ڈھیر مال ہیں اور پیسہ ہے، یہ چیزیں ہمیں کتنی مرغوب ہیں، کتنی محبت ہے ان کی. یہ کچھ اتنے اسٹرانگ ہیں اللہ کی محبت میں، اتنے آگے چلے گئے ہیں اپنی سیلف گرومنگ میں، اتنا انہوں نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ جو اٹیچمنٹ تھی اس سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، اس محبت سے آزاد کر دیا ہے انہوں نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو، اور یہ اس کو جو ہم سینوں سے لگا کر بیٹھتے ہیں اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور دفنا دفنا کے اور بینکوں میں جمع کر کر کے یہ اس کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اسٹرانگ انسان بن چکے ہیں یہ. اگر آپ متقی یا مومن کو دیکھیں تو وہ بہت ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے جو صحیح مومن ہوتا ہے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر جو ایڈیشنل ہمارے پاس ان کی ایک خصوصیت آ رہی ہے، والمستغفرین بالاسحار. مستغفرین غفر سے ہی ہے، ٹھیک ہے، بخشش مانگنے والے ہیں. اور جب یہ سین تا کے باب سے آتا ہے، باب استفعال سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ باب جو ہے وہ طلب کرنے کو، خواہش کرنے کو. تو یہ کس بات کی طلب رکھتے ہیں کہ سحری کے اوقات میں، اسحار سحر سے ہے، سحری کا آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، یہ رمضان بھی آنے والا ہے آگے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے سحری کا، خاص طور پر جو ہے وہ بخشش طلب کرنے کا وقت ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ ایگزیبٹ کرنے کے باوجود بھی، صبر کرنے کے بعد بھی، اللہ کے سامنے عبادات میں گڑ گڑا کر، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر، جو اس کے ریسورسز اس نے دیے ہیں ان میں انفاق کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے اگر غفر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم لوزرز میں سے ہوں گے. اور یہ احساس اپنی کمائیگی کا اس خالق کے سامنے، اس رب کے سامنے اسی کو ہو سکتا ہے جو واقعی ایمان اور عمل صالح کر رہا ہوتا ہے. جس کو یہ نہیں، وہ تو پھر مزے میں ہے، ٹھیک ہے، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، وہ اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میں تو بس آج مرا کل جنت میں گیا. اور جن کو واقعی پتہ چل جاتا ہے کہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھر اس کے جلال سے وہ ہر وقت پھر وہ ان کے دل ڈرے جھکے اور وہ عاجزی جو ہے وہ اس کے سامنے ایگزیبٹ کرتے ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، سحری کے اوقات میں اٹھ اٹھ کے اس سے جو ہے وہ بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم، وہی بات جیسے پہلے ہوئی کہ وقینا عذاب النار، ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچائیں گے، آپ کی رحمت جب تک ہمارے شامل حال نہیں ہوگی تو بخشش نہیں مل سکتی، نہ ہی ہم جو ہے یہ قیامت کے اتنے مشکل دن سے گزر سکتے ہیں، نہ ہی جہنم کے عذاب سے بچنا جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی میں ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بہت صحیح احادیث میں جو ہے وہ، یہ حدیث آپ سب کو معلوم ہے، ہر دفعہ آپ رمضان میں سنتے ہیں، اور یہ کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان دا لاسٹ 1/3 آف ایوری نائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں ہمارے. اب اس کو ایسے، کیونکہ یہ ایک متشابہہ بات ہے، میں اسے ایسے تو آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، کیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایز اٹ از مان رکھتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں جتنا یہ امپورٹنٹ کہ کون ہے جو دعا کرنے والا ہے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، اور کون اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اسے معافی اس کے لیے گارنٹی کر دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر رات کا جو آخری تہائی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سیل، خاص پیکج دیا جا رہا ہے مومنین کو،
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، گارنٹیڈ ہے کہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ یہ گارنٹیڈ ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ رات کو جب اپنی تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے جو ان کے پاس ان کے ہیلپر تھے ان کو پوچھتے تھے کہ کیا سحر کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں جی داخل ہو گیا ہے تو وہ اپنی دعا اور استغفار میں مصروف ہو، یعنی نماز کو اب نوافل کا سلسلہ روک کر پرٹیکولرلی دعا اور استغفار میں مصروف ہو جاتے تھے، اور اگر نہیں تو دوبارہ وہ اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت، دعا، اس کی جو قبولیت ہے، پھر اس پر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کے ساتھ فی الحال اپنی وہی بات ہے کہ وقت کی ریسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اہل متقین جو ان کی، اور کچھ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ کر آئے ہیں اور کچھ اب ان کی ایڈیشنل یہاں پر اور کوالٹیز جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا چیزیں گارنٹی کر دی ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ازواج مطہرہ، اور رضوان اللہ، اللہ کی رضا ان کے لیے گارنٹیڈ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یہاں پر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے ایسے پیارے انسانوں میں شامل فرما دیں، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، اور ہمارے پیاروں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ آگے بات کو لے کر چلتے ہیں، دوبارہ سے توحید کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ بہت ملے گا، کیوں؟ بار بار اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ان آیات کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، نصارہ کے لیے ہیں، لہٰذا توحید کی بات بہت زیادہ ہے۔ بعد اعوذ باللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہد اللہ، اور اللہ شاہد ہے، اللہ گواہی دینے والا ہے، کس بات پر؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اتنی ہی بات بہت کافی ہے انسانیت کے لیے، اللہ ہی کی گواہی بہت کافی ہے، ٹھیک ہے۔ والملائکۃ، لیکن اللہ کے بعد ملائکہ کی بات یہاں کیوں ہے؟ لوگوں کے لیے، کہ اگر ان کو اس بات پر ہے کہ اگر وہ اللہ کو تو نہیں مان رہے، اگر وہ بالکل اب ایک فرام آؤٹ سائڈ دا فولڈ آف اسلام اپروچ کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ دیکھیں گے، ان کے آبزرویشن میں یہ بات آئے گی، ان کو بتایا گیا کیول ملائکہ تو، کہ فرشتے بھی، کیونکہ غائب فرشتوں پر جتنا کھلا ہوا ہے ہم انسانوں پر نہیں کھلا ہوا، ہم تو خیر بالکل ہی غائب سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پردے میں ہیں، جنات پر پھر بھی ہے، جنات پھر بھی ٹریول کر لیتے ہیں اس یونیورس کو، تو ایٹ لیسٹ وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم تو ابھی تک وہی جو ٹیلیسکوپ ہمیں دکھاتی ہے وہی دیکھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، 96% ابھی بھی اندھیرے میں ہے۔ ملائکہ تو پھر عرش تک بھی ٹریول کرتے ہیں، تو وہ غائب کو بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات میں سے غائب سب سے زیادہ، جتنا بھی اللہ نے چاہا ہے ملائکہ پر کھلا ہوا ہے، لہٰذا ان کی گواہی معتبر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جو کوئی اس سچویشن میں تھا اور اس نے اس کو شروع سے آخر تک دیکھا، وہ سب سے اچھا جو ہے وہ ہمارے پاس وٹنس ہے، اور سب سے اسٹرانگ وٹنس ہے جس نے اس کو وہاں پر فرسٹ ہینڈ خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وٹنس کہے گا کہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن میں نے سنا تھا، اور پھر باقی تفصیل میں نے ان سے جو ہے وہ جانی، تو وہ اتنا اسٹرانگ وٹنس نہیں ہوتا۔ تو جس نے جتنا زیادہ دیکھا ہے، شاہدہ کا مطلب ہے ہی حاضر، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی حاضر، اللہ کے لیے تو کوئی عالم غائب یا حاضر نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن اگر مخلوقات کی بات کریں گے تو ملائکہ بہرحال جو ہے وہ ایسی مخلوق ہیں جن کے اوپر پھر غائب اللہ کی رضا سے سب سے زیادہ وہ ایکسپوز ہیں اس کو، تو ان کی گواہی بہت ویلڈ ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور ان کے بعد یہ کہ یہ انسانوں میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی کی گواہی کو، تو جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ بات دوبارہ آپ کو میں ریمائنڈر دے دوں، علم مطلب علم اور قلب کا ایکسس جن کا ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، اور ان کا علم جو ہے اس کی جڑیں بہت گہری ان کے اندر جذب ہو چکی ہیں، اور وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ علم سے جو کچھ بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ جا کر ان کا، چونکہ وہ قلب ہے نا، تو وہ قلب میں جا کر سارے ابزارب ہوتا ہے، اور جو ان کا علم بڑھتا ہے تو ان کی اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں بات کیا آ گئی؟ چاہے غیب کو ایکسپوز نہیں بھی ہے انسان جو مخلوق، لیکن اسے جو حواس خمسہ دیے گئے ہیں، اسے جو فیکلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ فیکلٹیز کے اندر اپنی پہچان اتنی اسٹرانگ رکھی ہے
کہ جو علم بھی وہ ان فیکلٹیز کے تھرو حاصل کرتا ہے، اگر تو اس کا قلب انٹیکٹ ہے تو لازمی نتیجہ اس کا اللہ کی توحید کے اسبات کی شکل میں ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ مخلوق جس پر غیب بہت زیادہ کھلا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے میں سے بھی اگزامپلس چاہیے کہ ہم تو غیب نہیں دیکھتے، ہم کیا کریں، تو آپ کو حواس خمسہ جو اللہ نے دیے ہیں، اسپیشل سینسز جو دی ہیں، ان کی بنا پر بھی جو واقعی راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ یہ بات جان لیتے ہیں لا الہ الا ہوا. انہیں اب اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اترے گا آسمانوں سے فرشتوں کے جھرمٹ میں، اور پھر آسمان جب پھٹ جائے گا اور قیامت قائم ہی ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے ہاں آج ہمیں مان لیا ہے. یا پھر یہ کہ جب ان کی روح قبض ہونے والی ہوگی اور اب ان کو ملک الموت اور پورے فرشتوں کی فوج نظر آ رہی، اب وہ کہیں ہاں اب ہم ایمان لے آئے. تو وہ تو پھر شیلو اور سپرفیشل ویژن کے لوگ تھے نا. اگر انہوں نے اپنے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو بہت زبردست انٹلیکٹ دیا ہے. اگر کوئی اس کو ضائع کر کے ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے یہ اس کی چوائس ہے. اگر کوئی اس کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے وہ ایکسیلنس پہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر طرح کے مواقع اور ہر طرح کی چوائسیز کھلی چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو اولو العلم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا ہوا قائما بالقسط. اور کس طرح ہے وہ؟ صرف اونلی معبود وہ کیسے ہے؟ قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ. عدل اپنی بہت ایڈوانس فارم میں جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اسے قسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انصاف اور عدل میں فرق ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. انصاف کا مطلب ہوتا ہے ہاف اینڈ ہاف، نصف، آدھا آدھا. ٹھیک ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی بتایا آپ میں سے؟ اب تو بتانا چاہیے آپ لوگوں کو، عدل کا تو بہت دفعہ بات ہو گئی عدل پر. مدیہ اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو آپ کی آواز نہیں آ رہی. مدیہ کا شاید کو اسپیکر کا ایشو ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، تو عدل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہمارا. آپ لوگوں نے کر لیا پھر فیصلہ. کوئی چیٹ میں ہی ٹائپ کر سکتا ہے بھائی. شکر ہے اللہ کا. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو ہر شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا جہاں پر اس کا رکھنے کا حق ہے. شنیلا برابری نہیں ہے، یہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو قسط جو ہے وہ عدل کی بھی سب سے ایڈوانس فارم ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف خود عدل ہے اس ڈائٹی کے اندر، اس نے جو کچھ کریٹ کیا ہے وہ بھی عدل پر ہے، سارے سسٹمز بھی عدل پر ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی اب ہم بہت تفصیل پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں تو میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی. ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ عدل پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے زندگی گزارنے کے جو اصول دیے ہیں وہ سب عدل پر ہیں. عورتوں کو جن چیز کی ضرورت ہے اپنی ڈیزائننگ کے حساب سے ان کے لیے اس طرح کی رولنگز ہیں. مردوں کو جیسی ہیں ان کے لیے اس طرح کی رولنگز ہیں. کوئی بھی اور مخلوق جو ہے وہ قسط سے کام نہیں لے سکتی while designing the laws for humanity. ٹھیک ہے، کوئی بھی اور مخلوق جو ہے وہ قسط سے کام نہیں لے سکتی جبکہ وہ باقی ایک نظام اگر وہ ڈیزائن کر رہی ہے. مرد ڈیزائن کریں گے تو وہ اپنی سائیکی کے حساب سے کریں گے، عورتیں کریں گی تو وہ پریڈومینیٹلی عورتوں کی سائیکالوجی پر بیس کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی قسط پر قائم ہے، اور جو پورا نظام بنایا ہے، خواہ وہ جاندار مخلوقات ہیں خواہ وہ بے جان ہیں. ویسے تو خیر اللہ کی ڈکشنری میں کوئی بے جان نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم ایک اپنی سائنٹیفک وہ کرتے ہیں نا کلاسیفیکیشن، اللہ کے نزدیک تو ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شے میں زندگی کا احساس نہیں ہے اور وہ اللہ کی تسبیح کرے؟ نہیں. تو وہ زندگی اس طرح نہیں جیسے ہم امیجن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ روح والی کہہ لیجئے آپ مخلوقات ہیں یا بغیر روح کے مخلوقات ہیں، سب کا نظام عدل پر قائم ہے. بالکل زبردست کیلکولیشن کے ساتھ جس چیز کو جہاں جتنا، جس پاور کو جتنا ہونا چاہیے اسی طرح قائم ہے. اس کے اندر اگر کوئی رد و بدل تبدیلی آتی بھی ہے تو وہ بھی بہت کیلکولیٹڈ ہے آلریڈی.
ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، سارے سائیکلس، فوڈ سائیکل، واٹر سائیکل، کتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، کتنوں نے مرنا ہے، ریسورسز کتنے ہیں زمین میں اس کے حساب سے، سورج نے کب تک چمکتے رہنا ہے کہ وہ زمین پر زندگی کو برقرار رکھے، سورج کو کتنے فاصلے پر ہونا ہے کہ زمین پر زندگی برقرار رہے، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو یہ قسط کے ساتھ قائم ہے، یہ قسط ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا، آؤٹ آف پاسبلٹی ہے یہ کنسیڈریشن بھی. العزیز الحکیم، جس کی عزیزیت اس کی صفت حکیمی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے. اس کا العزیز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لاٹھی لے کر وہ سب کو جب اس کا دل چاہتا ہے جس کو بھی وہ عذاب دینا شروع کر دیتا ہے، بلکہ ایک وزڈم کے ساتھ ہے یہ سب کچھ. اس کے سسٹم کے پیچھے بھی وزڈم ہے. اس سسٹم نے کب پیدا ہونا تھا، کب ختم ہونا ہے، اس میں بھی وزڈم ہے. اس روز قیامت کا جو ڈیزائن ہے اس میں بھی وزڈم ہے. کوئی شے، کوئی ایک مائکرو لیول پہ ہونے والا فینومنا ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اس ذات کی ان لمیٹڈ وزڈم کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ آیات کیا ہیں کہ توحید، دین حق، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو بعد میں ڈفرینسز کریٹ کر لیے گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اگلی آیت میں بعد اعوذ باللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ جو بھی مجھے اپنا الہ مانے گا، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ میرے اس دین کے علاوہ کسی دین کو فالو کرے جو میرا ریکمینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین ریکمینڈ کر دیا ہے اور چوائس انسان پہ چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. لا اکراہ فی الدین، اس کو آپ کراس ریفرنس کریں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کوئی نہیں ڈالی کسی انسان پہ. پہلے کیا ہے، مجھے جانو. جب اللہ کو جانیں گے لا محال اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. ہو ہی نہیں سکتا نا، دیر از نو ادر وے اراؤنڈ، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. واقعی میں اس کو جان گئے تو محبت ہو گئی. اب محبت ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹیکلی فالو کریں گے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھے اپنا الہ مان چکے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ پھر ان کو اپنی زندگی کا طریقہ اسلام رکھنا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ریکمینڈڈ دین اسلام ہے. ہاں اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے تو وہ پھر آپ کی چوائس ہے. ٹھیک ہے. تو ایوری تھنگ از آن آور چوائس. تو اب جو دین ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، شریعت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے یہی رہا تھا، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں. اور کیا ہے اسلام کا دین، اگر ایک لفظ میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو اسلام کیا دین ہے، کس چیز کا دین ہے؟ سلامتی کا. اس سے بھی پہلے بیس کیا ہے اس کی؟ توحید کہہ سکتے ہیں اس کو. توحید ہی کہنا ہے، کہہ سکتے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر فریحہ. توحید تو توحید پر بیس کرتا ہے دین اسلام. ٹھیک ہے. شریعت اور ہوتا ہے، اور شریعت اس کا ایک پارٹ ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. توحید ہے بیسیکلی. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہی دین رہا ہے. کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے. کیا ہوئی کبھی اس بات کی تبلیغ؟ انبیاء کی طرف سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو دین جو ہے وہ بیسیکلی یہ توحید ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے. تاہم یہ کہ آخری نبی کے آنے کے بعد اللہ کی طرف چونکہ مختلف راستے جا رہے تھے نا، حضرت نوح کا راستہ تھا، حضرت آدم کا راستہ تھا، دوسرے انبیاء آئے ان کا راستہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر آپ کے بعد تو خرابی کی نسل میں جب وہ سلسلہ نبوت چلا تو پھر ایک وہ راستہ تھا، حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی، ایک اور راستہ ہوا. لیکن اب فائنلی وہ سب اللہ ہی کی طرف راستے گئے ہیں. لیکن اب جو ایک بالکل لیٹسٹ ورژن ہے جو کہ ویلڈ رہے گا قیامت تک، وہ راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتی ہوں، چونکہ میں تورات کو بھی مانتی ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نبی مانتی ہوں، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتی ہوں، لیکن کچھ امور میں تورات سے بھی لے سکتی ہوں اور کچھ میں قرآن سے بھی لے سکتی ہوں.
اور یہ کہ ایسا کرتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ میں نجات پا جاؤں گی، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت راستہ تھا اس زمانے کے حساب سے، دین کا جو شریعہ کا کمپوننٹ تھا، ٹھیک ہے، دین تو پوری زندگی ہے نا، اس کے اندر شریعہ کا کمپوننٹ جو ہے وہ اب ہمارے پاس جو صرف لیٹسٹ ورژن ہے وہی ویلڈ ہے۔ اچھا، تو دین تو ہمیشہ سے یہی تھا، پھر کیا ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب ان لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، علم آ گیا، کتاب دے دی اللہ کی، چلو جن کو کبھی نہیں کوئی پیغام پہنچا، ان کی کبھی اصلاح نہیں ہوئی، کبھی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، انہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی کتاب کا شریعت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، ان کی تو شاید چھوٹ ہو جائے۔ لیکن اختلاف کنہوں نے کیا؟ ان جاہلوں نے نہیں، جن کے پاس علم نہیں تھا، ان لوگوں نے کیا جن کے پاس کتاب آ گئی، جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ کون سے لوگ مراد ہیں یہاں پر؟ کوئی اور بھی اب چیٹ میں ٹائپ کرے یا ویسے بتائے، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی سورہ بقرہ پڑھ کے آئے، پوری اتنی لمبی لمبی تفاسیر ہم نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ مینٹل ایکسرسائز کریں۔ تو کون سے لوگ جنہیں کتاب دی گئی، کون سے لوگوں کو کتاب دی گئی؟ ہاں جی، کیا ہوا؟ یہ تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی اور پرنیا، پرنیا کچھ کہنے یہود لگی تھی۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا؟ صرف یہودی تو نہیں تھے، وہ بعد میں عیسائی بھی ہو گئے، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بالکل صحیح مدیحہ، بنی اسرائیل جو بعد میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے یہود اور نصارہ میں، یہ تھا ان کا اختلاف۔ حضرت عیسیٰ پر آ کر ان کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہود جو ایمان نہیں لے کر آئے حضرت عیسیٰ پر، اور تم نصارہ، تم عیسائی جو ان کے فالوورز ہو، یہاں آ کر وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر اس سے پہلے بھی ایک اور اختلاف ہوا، سب سے پہلا اختلاف تھا شرک کا اختلاف، اور یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی امت ہوتے تھے، ٹھیک ہے، امتم واحدہ تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کے اندر شیطان نے آہستہ آہستہ شرک ڈال دیا، اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ بھی الہ ہے، یہ بھی معبود ہے، اور وہ بھی گاڈ ہے، اور یہ بھی گاڈ ہے۔ تو انسان نے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں کریٹ کی اور ان کو اختیارات خود ہی جو ہے وہ دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پہل تو پوری انسانیت ہی توحید پر ہوا کرتی تھی، لیکن پھر یہ کہ پہلے تو شرک کی ڈیویژن آئی، پھر یہ کہ اگر توحید پر بھی تھے، ماننے والے بھی تھے، یہاں پر چونکہ اوت الکتابہ کی بات ہوئی ہے تو یہ خاص طور پر ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپس میں انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پرابلمز ایسی ہیں کہ کتاب آنے کے بعد، علم آنے کے بعد، یہ ایک دوسرے انہوں نے اختلاف کیے ہیں، کیوں کیے ہیں؟ بغیم بینہم، یہ جو جذبہ حسد اور ضد تھی، ڈومیننٹ ہونے کی جو ان کی خواہش تھی، انسان کی نفسیات ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ شہرت کا نشہ دولت کے نشے سے بھی برا ہوتا ہے، اور یا آپ آج جو ہماری یہ جس ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کوئی 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہو، لیکن اس کے لیے اس سے زیادہ سرور کی بات یہ ہوگی کہ میرے تو جو ہے وہ اتنے فالوورز ہیں، میرے چینل کو تو میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں، یا میرے تو انسٹا پر جو ہے وہ میری ریلز کو اتنا لوگ فالو کر رہے ہیں، یا مجھے تو اتنے لائکس ملے۔ تو یہ جو ڈومیننٹ ہونے کی ہماری سائیکی کے اندر ایک ہماری نفسیات کے اندر ایک خواہش ہے نا، یہ خواہش کے اس نفس کے گھوڑے کو اگر انسان لگام میں نہ پہنا کر رکھے تو یہ پھر اللہ کے حق سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، یہ گھوڑا اپنی سرکشی میں، وہ کہتا ہے حق گیا پیچھے، جو میں کہوں گا آئی ایم دا اتھارٹی، اب جو میں کہوں گا بس وہ بات ہے، جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے مسلکی اور فرقوں کے اختلافات آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم نے اصل حق دین کو پیچھے ڈال کر ہمارے لیے اس فرقے کو، اس فرقے کے بانی کو، اس کو فالو کرنا زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کفر اور دین اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، تم تو کافر ہو، ہم ہی مسلمان ہیں، تم فارغ اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ کیا وہ جذبہ تھا کہ جس میں پہلے پہل، اب اس میں اس کی پھر تفصیل ہم پہلے بھی کر کے آ چکے ہیں، کیسے وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، پہلے ان کے اپنے اندر ڈیویژن آ گئی، کیونکہ جب یہ یروشلم گئے انہوں نے 12 مختلف حکومتیں بنا لی، اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر ایک رسا کشی طاقت کی چلتی رہتی تھی، پھر کچھ جو ہے وہ مذہبی طور پہ ذرا زیادہ پرومیننٹ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم ہی جو ہے وہ سب کے سرکردہ بنیں گے،
ٹھیک ہے، تو وہ جن جن کی ڈومیننسی قائم ہو گئی تھی وہ اپنی ڈومیننسی کو قائم رکھنے کے لیے وہ پھر وہ اب دوسروں کے ساتھ لڑتے تھے، آپس ہی میں گتھم گتھا. پھر یہی بنی اسرائیل تھے جو کہ اس بات پر کہ اب حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا یا نہیں لانا، یہودی اور عیسائی میں بھی اس کے بعد ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے، تاریخ بہت دفعہ دہرائی ہے آپ کے ساتھ، کیسے یہودیوں کو عیسائیوں نے یورپ میں ان کا وہ ان کو کس طرح ان کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، تم اپنے آپ کو خواہ یہودی کہو، تم اپنے آپ کو جو ہے وہ ابراہیم کا فالوور کہو، تم اپنے آپ کو جو ہے وہ موسیٰ کی امت کہو، تم اپنے آپ کو جو ہے وہ عیسیٰ کا سچا پیروکار کہو، اگر تمہارے عقائد ایسے ہیں جن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی بات، اللہ کے الفاظ، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والوں میں سے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حساب کتاب لینے والا ہے اور یہ سب کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. پھر آپس میں تو یہ لوگ جھگڑتے تھے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر آپ کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ تک تو ان کا آپس میں جھگڑا رہا. پھر کیا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، ٹھیک، اب انہوں نے آپ کے ساتھ بھی جھگڑے شروع کیے. اب وہی جو ان کے اندر حسد اور تکبر تھا. حالانکہ کیسے پہچانتے تھے آپ کو، کما یا عریفونا ابناءکم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن اپنی اب آپ کے اولادوں ساتھ کو پہچان. اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے. تو اس طرح سے اور جھگڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور مزے کی بات ہے اللہ کو ماننے والے ہیں یہ. اسی لیے تو بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، شاہد اللہ، تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ تم کہتے ہو ایک طرف اللہ، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، اور پھر اللہ کے مقابلے پر آ کر جو ہے وہ جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کا حکم پیچھے ڈال کر اور اپنی جو ہے وہ اجارہ داری کو اوپر رکھ کے، اپنی میں کو اوپر رکھ کر بھی زندگی گزارنے کی سوچ بھی ہے تم لوگوں کے اندر، اور یہ جرت بھی ہے کہ آخری نبی کے ساتھ بھی بحث کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان جھگڑوں کا کیا حل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ فَقُلْ، پھر آپ کیا کہہ دیجئے ان سے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے تو خود کو سرنڈر کر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور میرے فالوورز نے بھی. ٹھیک ہے، اب تو ہم یہ فالوئنگ بہت اچھا ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، کتنا ہوتا ہے فالوور، میرے اتنے فالوورز، میرے فالوورز، میں جو کرتی ہوں صبح میں یوں پوسٹ کرتی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ ناشتہ بنایا، مجھے اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر لوگوں نے یہ ٹرینڈ شروع کر لیا، یہ فالو میں یوں میں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صرف فالو کرنے کے قابل کوئی ذات ہے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا وجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اسلم تو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی فرما برداری میں آ گئے کہ مجھے آپ کے ساتھ اور کسی بحث میں نہیں پڑنا، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو پھر اسلم تو وجہیہ للہ، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیوں چوں چراں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، پہلے یہ تھا ماضی میں، مستقبل میں ایسے کیسے ہوگا، یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اوپر کیسے مان لانا ہے، کیوں جو ہے وہ جا کر جہاد کرنا ہے، کیوں جو ہے وہ اپنی جان مال کا نقصان کرنا ہے، نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. پھر ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ اس ہستی کے سامنے کر دی، اور میرے فالوورز نے بھی. اور یہاں پر یہ بات بھی ایک بہت فالوئنگ سے جو ہے وہ یہ بات بہت پیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن شروع فرمایا تھا، اور ہم 13 سال مکی زندگی کے بھی دیکھتے ہیں، تو کچھ بہت زیادہ تو فالوورز نہیں تھے، لیکن کیسے کیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہے نا اب تو پوری تاریخ، کیسے جب آپ پھر مدینہ تشریف لے گئے، چھوٹی سی اسلامی ریاست بنی، کیسے وہ پھر جتنے چیلنجز آئے اللہ کی مدد سے، ٹھیک ہے، ایمان کے بل بوتے پر توکل اللہ کرتے ہوئے کیسے وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ 2.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر جو ہے وہ اسلامی ریاست پھیلی ہوئی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور پھر جب ہم سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں تو 3 بر اعظموں پر بھی پھیلی ہوئی تھی. تو کیسے فالوئنگ، حق کی فالوئنگ جو ہے اسے اور کوئی گیجٹس نہیں چاہیے ہوتے، اسے کوئی سوشل پلیٹ فارم نہیں چاہیے ہوتا. حق جو ہے اس کی روشنی بالکل ایسے ایک سے دوسری
ایک سے دوسرا دیا جیسے روشن ہوتا جاتا ہے. یہ اپنے اندر سے نکلتی ہے اور پھر یہ پھیلتی جاتی ہے. تو آپ ان سے کہہ دیں، یہ لوگ تو پہلے آپس میں بھی اسی وجہ سے جھگڑتے آئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کچھ جھگڑے شروع کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو لے کر کہ اچھا جی اب آپ ہمیں اس فلاں سوال کا جواب دیں پہلے، پھر ہم مانیں گے اللہ کے نبی ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے آپ پر وہی آتی ہے. اس لیے ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے جو کہ بنی اسرائیل پر گزرے ہوتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ان سارے واقعات کو جاننے کا سورس یا تو تورات ہے، اور یا پھر واقعی جو اللہ کا نبی اور اس پر اللہ کی وحی اترے گی وہ ہوگا. اور ان کو جواب ملنے کے بعد بھی وہ جھگڑا ہی کرتے تھے. تو آپ ان سے صرف سیدھا سیدھا اے نبی یہ پوچھئے وکل، اور پوچھیں آپ ان سے، کہیے للہ دینا اوت الکتابہ، وکل للہ دینا اوت الکتاب، اور کہیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، والامیجینا، اور امی لوگوں سے بھی. یعنی اس کے اندر ساری کیٹیگریز آ گئی، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ. یعنی ان لوگوں سے بھی پوچھے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان لوگوں سے بھی جنہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا، جن کا کتاب کے ساتھ ایکسپوجر نہیں تھا، انہیں علم وحی کا، علوم کا ان جنرل ان کو ان کی دسترس نہیں تھی، وہ نہیں ہے لیٹرڈ، پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان سب سے آپ یہ پوچھئے، کیونکہ اب مدنی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے نا. پہلے تو مکی زندگی میں صرف مشرکین مکہ مخاطب ہوا کرتے تھے، اب مدنی زندگی کی بات ہے تو اس کے اندر اہل کتاب آ گئے. اسلم تم، کیا تم کرتے ہو یہ کام، کیا تم سبمٹ کرتے ہو اللہ کے سامنے پورے کے پورے؟ اچھا، کیونکہ اب جو اہل کتاب ہیں وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں، امیین کو یہاں پر کیوں شامل کیا گیا؟ مشرکین مکہ سے کیوں کہا گیا کہ اسلم تم، اسلم تم؟ ہاں جی. سوچیں نہ، مشکل نہیں ہے. ان کو کیوں کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو؟ ان کا بھی کوئی لنک بنائیں پیچھے سے. انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلم تم، کہ کیا تم جو ہو وہ کرو گے خود کو سبمٹ اللہ کے سامنے؟ اصل میں تو ان کو اللہ کا تو کانسیپٹ تھا نا، لیکن وہ تو شیک کرتے تھے نا ڈفرینٹ. انہوں نے بت وغیرہ جو ہے وہ ان کو گڑ لیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے نا ڈفرینٹ کام یہ بھی کرتے ہیں. تو تھینک یو وہ ویری ان کو تو اصل پرابلم تو یہی تھی نا. تھینک یو. ویسے بھی وہ حضرت اسماعیل کی نسل تو تھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ بعد میں انبیاء درمیان میں کوئی آئے ہی نہیں تو عقائد بہت خراب ہو گئے. لیکن یہ تھوڑی بات ہے کہ ان کو اللہ کا ہی نہیں پتا تھا. وہ تو اللہ، انہوں نے بت بنا کر شریک ٹھہرا لیے تھے، بس یہ تھا نا کہ شرک انٹر کر دیا تھا. تو آپ ان سے بس صرف یہ پوچھ لیجئے کہ تم جو اتنے دعوے کرتے ہو کہ ہم تو تورات کے فالوورز ہیں، یا ہم تو انجیل کے فالوورز ہیں، اور ہم تو بڑا اللہ کے، ہم تو بڑے خادمین حرمین و شریفین ہیں، اور ہم تو بہت حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کہ ہم اوپر والے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے آپ کو پورا کا پورا سبمٹ کرتے ہو اللہ کے آگے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تو وہ کر دیتے ہیں تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے ان کے لیے، وہ ہدایت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، لیکن اگر وہ تولا کریں، وہ منہ موڑیں، وہ منہ پھیر لیں، ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ پر تو اے نبی صرف پہنچا دینا ہی ہے نا. کسی کے دل کے اوپر کسی کی دل کی حالت بدلنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے انسان کے حوالے نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ تو ایکسکلوسیولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے. تو آپ پر تو پھر نبی صرف پہنچا دینا ہے. ٹھیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. اسی لیے اگر آج ہم دیکھیں تو یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے مڈل ایسٹ میں، تو وہ کیا کلیم کرتے ہیں؟ دریائے نیل، دریائے فرات کے درمیان کا علاقہ، گریٹر اسرائیل کا، ان کا کہنا ہے کہ یہیں ہم جو ہے وہ یہودیت کو نافذ کریں، وہ اسی کے ذمہ دار ہیں. لیکن اسلام کا جو فالوور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، وہ اس کا جو میدان ہے دین کو نافذ کرنے کا، وہ تو پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں بہت حدیث ملتی ہیں، صحیحین میں بھی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی حدیث کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن اپنے زمانے سے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. جیسے ہی سٹیبلٹی آ گئی تھی مدینہ کی ریاست کی اور اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، آپ نے باقی جو ارد گرد کے بادشاہ تھے، اور جیسے یہ
سرزمین فارس اور سرزمین روم اور شام، یہ جو کیسر اور کسرا تھے، ان سب کے نام جو ہے وہ آپ نے خطوط لکھ کر ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچانی شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا. اعوذ باللہ من ذالک. صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ نبی کریم، اور اسی طرح صحیح مسلم کی، مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہر نبی کو خاص اسی کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. اور ہمارے آقا یہ اپنا فریضہ جو ہے وہ حسن اسلوبی کے ساتھ انجام دے کر جا چکے ہیں اللہ کے پاس. اور اس کی تصدیق خطبہ حجت الوداع کے آخر میں جب آپ نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس کی تصدیق چاہی، 3 دفعہ آپ نے دہرایا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، تو سب نے اس کی تصدیق کر دی. تو آپ تو یہ بلاغت کا کام کر گئے، اور اب آپ کی امت. تو آپ نے پھر کیا کہا؟ تم میں سے جو جہاں موجود ہے وہ بعد میں آنے والوں تک میرا پیغام پہنچائے، اور اسی طرح جو ان کے بعد آئیں گے وہ ان تک پہنچائیں گے. اور اسی طرح ہر جنریشن اپنے سے بعد میں آنے والی جنریشن کے لیے ابلاغ کا یہ کام کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو ابلاغ کے کام میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ پیغام پہنچا دینا. اگر اگلا اسلام لے آتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسلام میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے سبمٹ کر دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت خود ہی دے دیں گے. ہمیں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، ڈنڈا لے کر کوئی لوگوں کے دل نہیں بدلنے، کوئی ان کو زبردستی ان کی زندگیوں کے اندر خام خواہ ان کو فورس نہیں کرنا. لیکن ابلاغ کا کام جو ہے وہ اس سے کوتاہی نہیں ہوگی. واللہ بصیر بالعباد. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، عباد کو جو ہے وہ ان کے حالات سے بصیر ہے، ان کے حالات کے متعلق بصیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.